बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात जो हमारे मुल्क में हुए हैं, जिसमें 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात कराए गए हैं। सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के नाम रहीं और कौमी असम्बली की एक नशिस्त NA 45 कुरम, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि NA 45 में हमने 11 जमातों को शिकस्त दी। वहाँ पर पहले JUI के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही है। शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि हमने वहाँ पर 11 जमातों को शिकस्त दी है। मौलाना फजलुर रहमान को अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। NA 75 डस्का में इलेक्शन के नताइज रोक दिए गए हैं क्योंकि 20 पोलिंग स्टेशन का अमला गायब हो गया। सुबह 6 बजे वो बरामद हुए हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। इलेक्शन कमीशन बारहा राबिता करते रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर से, कमिश्नर से, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। रात 3 बजे तक वो इलेक्शन कमीशन कोशिश करता रहा है। फिर उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें शुबा है कि 20 हलकों के नताइज जो हैं ये हमने इसलिए रोके हैं कि इसमें रद्दोबदल का ख़दशा है। डस्का का इलेक्शन मैदान जंग क्यों बना? 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 5 शदीद ज़ख्मी हुए। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं राना सैफुल्लाह सैफ़ी, जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग रावलपिंडी से, और उनके साथ हैं मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है इब्राहिम भट्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिटी रावलपिंडी मुस्लिम लीग नवाज़। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हुकूमती जमात से। सैफ़ी साहब, ये बताइए कि क्या देखते हैं आप इस दफ़ा जो इलेक्शन है, सूबाई दोनों नशिस्तें आप हार गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई नशिस्तें हम ज़रूर हार गए हैं वज़ीराबाद से। वो पहले भी नून लीग की सीट थी, अभी उन्हीं के पास रही है। और जहाँ तक KP का ताल्लुक है तो वहाँ की सीट हमारे पास थी, PTI, हम ज़रूर हारे हैं। लेकिन NA 45 इलेक्शन जो सीट पहले थी फजलुर रहमान के पास थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीती है और पहले हमें तकरीबन 10 से 11 हज़ार वोटों के साथ हारी थी। तो ये जो जीत है, मेन दोनों सीटें बेसिकली कौमी असम्बली की सीट है। इलेक्शन का रिज़ल्ट ज़रूर रोक दिया गया है, लेकिन गैर हतमी नताइज के मुताबिक डस्का से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 6000 वोट से जीत चुकी है। ये दोनों बड़ी सीटें जो है हमारी कौमी असम्बली की, इनमें जीत जो है वो ये शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों का जो एतमाद है वो PTI पे और इमरान खान पे कायम है। सही। बट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी पॉलिसियाँ, इनका आवाम पे जुल्म, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इनका जो बयानिया था, ये जो लोगों को कहते थे कि हमने दूध की नहरें बहा दी, पिछले चोर थे, लोगों ने इन पर अदम एतमाद करके इनको ये साबित कर दिया कि इन्हें लोगों ने NRO नहीं देना। और ये जितने भी रिज़ल्ट्स थे, PP 51 का हो गया, PK 63 का हो गया, NA 75 का हो गया और कुरम एजेंसी का, ये कहते हैं कि अवाम ने इन पर एतमाद किया। रात को रिज़ल्ट्स आए तो JUIF जीत चुकी थी कुरम एजेंसी से, और भारी मार्जिन बाद में 700 वोटों से तब्दील कर दिया गया। इनकी वहाँ पे जीत हुई 700 वोटों से। हमारी NA 75 की जो जीत है उसे मुतनाज़ा बनाया गया और इन्होंने ये शो कराया कि जी ये बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, ये जीते नहीं हैं, ये हार गए हैं। और हमने ये आज मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप ये जो 36 हलकों के जो गुम हो गए थे, 20 लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं पहुँचे, सुबह 6 बजे पहुँचे। हमने उनसे ये मुतालबा कर दिया कि 36 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती करवाई जाए और फिर इन पर जो अवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया है वो दोबारा पोलिंग का जो डे रखा जाएगा तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि अवाम ने अदम एतमाद इन पर दोबारा इससे भारी अक्सरियत से इन्हें मार्जिन से शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ का नज़रिया, नवाज शरीफ का बयानिया अवाम के दिलों में है और उन्होंने इन इलेक्शंस में इनके होम ग्राउंड पर PK 63 में इन्हें शिकस्त देकर अवाम ने साबित कर दिया और अवाम ने इनको लाने वालों पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सही साहब, आप कुछ कहना चाहिए? भाई की एक बात से ज़रा डिसएग्री करता हूँ कि बेसिकली अवाम ने इमरान खान के बयानियों की नहीं, इमरान खान ने नवाज शरीफ के और PDM के बयानियों को मुस्तरद किया। ये शायद भूल रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में गुजरांवाला में 30,000 वोटों से जीते थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी हार को देखा
یہ ان کا طریقہ واردات ہے. جب یہ ہارتے ہیں تو پھر یہ شرارت پہ آ جاتے ہیں اور دن میں ہی ان لوگوں نے جو ہے نا فائرنگ کرنا ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی. اور فتنہ فساد پیدا کرنا اور اس کو متنازع بنانا الیکشن میں. دن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ دن میں 2-3 بجے تک پی ٹی آئی کے پولنگ اسٹیشنز پہ رش دیکھا لوگوں کا جو ہے نا ان کا پی ٹی آئی کی طرف جو ہے نا دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا راغب ہیں اور اکثریت سے جو ہے نا پی ٹی آئی جیت رہی ہے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ کرنا ڈالنا شروع کر دیے, رگنا ڈالنا شروع کر دیا, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں, اس لیے پریس کانفرنسیں, فائرنگ, 2 معصوم جانیں چلی گئیں جن کو یہ کہتے تھے کہ نون لیگ کے کارکن مارے گئے اور پی ٹی آئی والوں نے مارے, الزام بھی لگا دیا. اور جب پوچھا گیا کہ ان کارکنوں کا نام کیا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 2 معصوم جانیں بھی لے لیں, وہاں سے 30,000 ووٹ سے جہاں سے جیتے تھے وہاں سے 6,000 ووٹوں سے ہار بھی گئے, اور عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو تو پہلے ہی مسترد کر دیا نا. پی ڈی ایم کا کیا حال ہے؟ پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ کہاں گئے وہ لانگ مارچ؟ کہاں گئے ان کے استعفے؟ اتنا شور ڈالتے تھے تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. کہاں گئی تاریخیں؟ جھوٹے لوگوں کی تاریخیں ہوتی ہیں. ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ مینار پاکستان 11 جماعتیں مل کے مینار پاکستان نہیں بھر سکے, اور جب عمران خان نے کال دیا ہم نے 4 دفعہ بھر کے دیکھا. میں خود یہاں سے بندے لے کر گیا ہوں راولپنڈی سے, ہم دوستوں کے قافلے گئے. یہاں سے قافلہ جاتا ہے 10-12 بندے, مین یونین کونسلوں کے ایک چیئرمین آتا ہے. جتنے پنڈی شہر کے اندر ان کے یونین کونسل کے چیئرمین تھے, اگر وہ سارے چیئرمین بھی جائے تو ایک بہت بڑا قافلہ بن جاتا ہے. پی کے 63 کی بیانیے کو مسترد کیا. پی کے 63 کی سیٹ جو آپ ہارے ہیں, کیا وہاں پہ عوام کا بیانیہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھا؟ وہاں پہ ہمارے اپنے کچھ ذاتی اختلافات ہیں, معاملات ہیں پارٹی کے لوگوں کے. صحیح. ایک رائٹ بنتا ہے, بہت سی جگہوں پہ اس طرح ہو جاتا ہے, وہ ہوا ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آپ نے کے پی کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں, میں پچھلے 15 سال سے سیاست کو زیادہ دیکھ رہا ہوں اور 10 سال سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کے پی کے والے جس کو ایک دفعہ لاتے ہیں نا, اگر وہ ان کے اعتماد پہ پورے نہ اتریں تو کبھی بھی دوسرے کو نہیں لے کر اس پارٹی کو دوبارہ کبھی نہیں لے کر آتے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کے پی کے نے 5 سال پی ٹی آئی نے پورے کیے اور پھر دوبارہ 5 سال کے لیے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سینٹ کے الیکشن میں, جس میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے الیکشن, یعنی جس پارٹی کی جتنی سیٹس ہیں صوبائی اسمبلی میں اس ریشو کے حساب سے ان کے سینیٹر آنے چاہیے اور لوگوں کو شفاف انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے ہمیں. لیکن پچھلے سینٹ کے الیکشن میں بھی انہی وارداتیوں نے ہمارے 20 صوبائی اسمبلی کے جو لوگ تھے ان کو خریدا, اور پھر خان صاحب نے بغیر سوچے سمجھے یہ پتہ چل جائے گا, بے فکر ہو جائے, بے فکر ہو جائے. ہم نے 20 کے 20 لوگوں کو نکالا خان صاحب نے ایک ہی دم پہ, 20 کے 20 یعنی منتخب صوبائی اسمبلی کے ممبرز کو نکالا. حالانکہ الیکشن سر پہ تھے, کوئی بھی پارٹی اتنا بڑا رسک نہیں لیتی. خان صاحب 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرتے ایسے بندے کو جو کرپشن میں انوالو ہو. صحیح, یہ بالکل برداشت نہیں کرتے, لیکن اسے صوبائی وزیر لگا دیتے ہیں. انہوں نے جس بندے نے وہاں پہ پیسے وصول کیے, ان کی پارٹی میں ابھی وہ صوبائی وزیر نہیں تھے جنہیں عمران خان صاحب نے ابھی نکالا. کیا وہ وہاں پیسے لے رہے نہیں تھے؟ جب دیکھیں نا بات, غریب آدمی کو آپ کیوں پیساتے ہیں؟ آپ وہاں پہ اگر نکالنا تھا تو اسد کیسر کو بنائے نا, پکڑے. وہ صاف کہہ رہا ہے کہ اسد کیسر نے پیسے دیے, اس کا گھر اس کا ڈرائنگ روم ہے. پرویز خٹک نے کہا کہ اتنے اتنے پیسے دینے. آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے پیسے بھی خود دیے, ویڈیو بھی خود بنوائی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی, لیکن اسی میں ہی آپ نے دیکھی وہ ویڈیو وائرل تھی, احمد میر صاحب کے پروگرام میں بھی چلائی گئی. انہوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے, ان کا جو بندہ کچھ کر لے یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, دوسرا کرے انہیں اس کی چوری نظر آتی ہے. ان کا یہ جو بیانیہ ہے نا, این آر او نہیں دیں گے, ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے, یہ سب سے بڑے چور ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین حکومت, اتنی نااہل حکومت اور نہ اتنے انتظامی معاملات دیکھے ہیں آپ نے. ان سے نہ کوئی بدترین حالت میں نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا. دوسری بات انہوں نے کی پولنگ, میں نے آپ کی بات پہ نہیں بولا, آپ سنیں. پولنگ سٹیشن پر فائرنگ ہوئی, بالکل فائرنگ ہوئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ فائرنگ کر رہا کون؟ ازید ملی صاحب اس ویڈیو میں فوٹیجز میں موجود ہیں. اور آپ نے کہا کہ ہمیں نام نہیں پتا, تو آپ کو نام نہیں پتا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں پہ جاوید بٹ صاحب کے بیٹے ہیں, ان کا مرڈر ہوا, ان کا بھتیجے کا بھی مرڈر ہوا ہے. جو بھتیجا ہے وہ پی ٹی آئی سے, جو جاوید بٹ صاحب ہیں وہ پی ایم ایل این سے, ان کی آپس میں ذاتی دشمنی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بات میڈیا پہ بھی آ گئی. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں نا ان کے بیانیے کو دفن ہم نے نہیں کیا,
ان کے بیانیے کو لوگوں کے گھروں میں جو 30 ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں، لوگوں کا لباس چھین لیا، لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیے انہوں نے، گیس نہیں آ رہی، لوگ سلنڈر بھروا رہے ہیں، بچوں کی فیسیں، مطلب بجلی کا بل، آپ کچھ بھی دیکھیں انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے. چوروں کی حکومت میں 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اب شاہوں کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کے نہیں، کتاب میں وہ ورڈ ہی نہیں جو ان کے لیے یوز کیا جائے. آپ یہ دیکھیں 113 روپے آج لیٹر پیٹرول ہے، اور میں آج آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں 160 روپے لیٹر پیٹرول ہوگا. $1 کے حساب سے انہوں نے IMF کو یہ ریٹن لکھ کے دیا ہے کہ ہم $1 کے حساب سے پیٹرول دیں گے. اور انہوں نے آج کل آپ ٹی وی پروگرامز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے سینیٹرز اور وہ دوسرے MNAs بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے. انڈیا میں 160 روپے ہے، چائنا میں اس طرح ہے. انڈیا میں اگر 160 روپے ہے نا تو آپ کا 320 روپے بنتا ہے. آپ نے اس ملک کی اکانومی کو کہاں بے کھڑا کر دی ہے. آپ انڈیا کے ساتھ اچھا سیف اللہ سیفی صاحب چھوٹی سی میری بات سن لیں. افغانستان چلا گیا. ایک منٹ بٹ صاحب، ایک سی بات کا جواب دیں گے پھر آپ کی طرف. جی بٹ صاحب نے کہا جی ہم نے ہماری نہل حکومت نے دی الحمدللہ آپ نے کہا ہے نا جی. اچھا. بٹ صاحب کو میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے شاید، یا سیاست میں ابھی بلوغت میں آئے ہیں کہ ان کی تجربہ کار ٹیم تھی. اسحاق ڈار اور یہ نواز شریف بڑے دعوے سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے. میں بھائی سے پوچھتا ہوں کہ گارنٹی سے کہیں کہ کون سا ادارہ ایسا تھا جو منافع بخش چھوڑ کر گئے تھے 5 سال کے بعد. میں ایک منٹ سنیے گا، آپ نے سننے میری بات، میں نے آپ کی بات کو بولے کو تسلی سے سنا ہے. جی جی بالکل. 5 سال پورے انہوں نے حکومت کی. 5 سال حکومت کرنے کے بعد تجربہ کار ٹیم نے کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جو منافع بخش ہو. جو منافع میں جا رہے تھے ان کو بھی نقصان میں پہنچے چھوڑ کر گئے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے بجلی کے جو ادارے ہیں IPPs کے ساتھ کیا کنٹریکٹ کیے ہیں. آج میرے بھائی کہہ رہے تھے جی بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں تو بیانیہ عمران خان کا مسترد ہو گیا. یہ نہیں، جس طرح کہتے ہیں نا نالے چور نالے چتر، شور بھی خود مچانا. نہیں سیفی صاحب ایک بات کا پہلے مجھے جواب دیجیے. مجھے ایک بات کرنی، صرف ایک بات بھائی سے کرنی ہے کہ جو یہ IPPs کے ساتھ انہوں نے کنٹریکٹ کیے ہیں، انہوں نے کیے ہیں نا کیپیسٹی کی بیس پہ. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیپیسٹی کی بیس پہ، یعنی میں اگر کہوں کہ میرا ایٹامک پلانٹ ہے، انرجی پلانٹ ہے، اور میں 1000 یونٹ پروڈیوس کر سکتا ہوں تو گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ میں 1000 باؤنڈ کے جو ہے نا پیسے پے کرے گی گورنمنٹ اس کو، چاہے وہ 500 یونٹ کرے. 1 منٹ 500 یونٹ کرے چاہے وہ 800 یونٹ پیدا کرے. سردیوں میں تو آپ کی کنزمپشن ہی نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کو 1000 یونٹ کے پیسے کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم کس نے کیا ہے؟ عمران خان نے کیا. بالکل عمران خان نے کیا. صوبائی خود مختاری ہے. ایک صوبائی کیا خود مختاری؟ یہ تو نیشنل، میرے بھائی کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نیشنل، یہ صوبائی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ ایک نیشنل، اور یہ میرے بھائی یہ فیڈرل ایشو ہے. ایک منٹ سنیے گا، یہ فیڈرل معاملہ ہے. انہوں نے کیپیسٹی کی بیس پہ پیمنٹس کی ہیں IPPs کو، اور ڈالر میں پیمنٹ کی ہیں، ایک جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. ایک بات، جب پیپلز پارٹی گئی تھی تو 480 ارب روپے گردشی کرتا تھا. جو خواجہ اسد صاحب نے وزیر اس وقت جو تھے پانی و بجلی، آتے ہی پہلے سال انہوں نے 480 ارب پورا جو ہے نا ایشو کر دیا وزارت خزانہ سے لے کر، کیونکہ ان کے اپنے IPPs میں شیئر تھے ماشاءاللہ سے، اور بہت سارے جنون لیگ کے لوگ ہیں ان کے اپنے IPPs میں شیئر تھے. تو پھر 5 سال کے بعد چھوڑ کر کتنا گئے؟ 1200 ارب، یعنی 400 ارب کلیئر کرنے کے بعد بھی 1200 ارب چھوڑ کے گئے. لوگوں کو سبسڈیاں دیتے ہیں. کس بات کی سبسڈیاں دیتے ہیں؟ یہ لالی پاپ انہوں نے عوام کو دیا ہوا تھا، آٹے میں سبسڈی، چینی میں سبسڈی، فلانی چیز میں سبسڈی، چیزیں سستی مل رہی ہیں. ہماری بھولی عوام ہے وہ کہتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں سستی مل جائے چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ کیوں جی بٹ صاحب آپ نے پورے ملک کو گروی رکھوا دیا. چھوڑا کیا ہے مجھے بتائیں؟ قرضے بھی 30,000 ارب تک آپ نے پہنچائے. آپ قرضوں کی قسطیں ان کے جب یہ حکومت چھوڑ کر گئے میرے بھائی، تو پہلی قسط جو تھی دینے کی وہ پیسے بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے. پوچھیں آپ تو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے وہ بھی پیسے مانگ کر جو ہے نا پہلی قسط پے کی ہے. آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ IMF کے پاس لیٹ گئے، ہماری غلطی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. آپ IPPs کی بات کرتے ہیں. ہم تو نہیں چاہتے تھے جانا، لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ کچھ چھوڑ کر ہی گئے. پیسے کس طرح دیں گے؟ آپ تو مانگنے میں انٹرنیشنل فن رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں. آپ کے لیڈر صاحب کو تو شوق تھا. آپ نے یہ کہا کہ ہم نے 20 سال کی ہماری ٹیم ہے. آپ نے پہلے دن ہی اپنے برین والے کو نکال دیا. 1 ماہ میں اس نے ایکسیپٹ کیا کہ غلطی ہے، ہماری تیاری نہیں تھی. آپ نے ایک میچ جیتنے کی بنیاد پر، جس میں بالکل ان کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، اس بنیاد پر اس بندے کو حکومت دے دی
جس نے بالکل نااہل اور ناکارہ لوگوں پر مشتمل ٹیم کو لائے. یہ تو عوام کا قصور ہے، عوام کا مینڈیٹ لے کے وہ آئے ہیں، یہ تو عوام کی بات ہے. 8 لاکھ بندے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیے ہیں جو بیوروکریٹس کے تھے، بیویاں تھیں. وہ جناب نے 5 سال حکومت کی، 5 سال ان کو پیسے دیتے رہے. وہ یہ اہل تھے جس نے آ کے فلٹر کیا، جس نے آ کے وہاں پہ چیک لگایا کہ کون غلط لوگ ہیں جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کو نکالا. یہ بات آن دی ریکارڈ ہے. پارٹی کا کام تھا، آپ نے اچھا کام کیا. نہیں، آپ نے 5 سال کی حکومت میں کیوں دیتے رہے ہیں؟ 5 سال سٹیل مل بند کر کے ان کو تنخواہیں دیتے رہے ہیں. پاکستان کو 34 ارب کا ٹیکہ لگا دیا ہے. یہ اہل حکمران تھے. دنیا میں کوئی سینس بنتا ہے؟ آپ کے پاس پالیسیز تھی، کمال ہے. دیکھیں میں آپ کو وفادار سمجھتا ہوں ملک کا. آپ کے پاس پالیسیز تھیں. آپ عمران خان کو چاہیے تھا نا کہ نواز شریف کی جب گورنمنٹ تھی کہتے یہ میرے پاس پالیسیز ہیں، آپ آئیں اور ان پر عمل درآمد کریں. جب یہ عمل درآمد نہ کرتے تو یہ کہتے آ کے قوم کو جی انہیں ہم نے پالیسیز دی، انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، سادے نہیں ہیں بھائی. آپ میں سادہ نہیں، آپ نہ دیں. آپ تو قوم کے وفادار تھے نا. آپ نے اس قوم کے لیے کام کرنا تھا نا، لیکن آپ نے اس قوم پر آ کر مسلط ہوئے. آپ ایک پلان کے ذریعے آئے. 2.8 پہ کھڑی جی ڈی پی کو میاں صاحب نے اس ملک میں پالیسیز بھی لائی. 1947 سے لے کر 2013 تک 11,000 میگا واٹ بجلی آئی اس ملک میں. ٹھیک ہے، جب میاں صاحب گئے تو 21,000 میگا واٹ بجلی اندھیرے تھے جب میاں صاحب گئے. شہباز شریف نے کہا کہ جی آج کے بعد، یہ آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں، جب شہباز شریف نے کہا کہ جی آج کے بعد اگر لائٹ گئی یا لوڈ شیڈنگ ہوئی تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. یہ عمران خان کی حکومت ہے کہ 1 منٹ کے لیے بجلی نہیں جاتی ہے. ہاں مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے جاتی ہے، مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے جاتی ہے، بجلی جاتی ہے سر. آج بھی ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، مینٹیننس کے حوالے سے جاتی ہے. اس طرح نہیں جاتی، کس طرح ان کے دور میں 8 گھنٹے. اور مینٹیننس کتنی کر رہے ہیں؟ 8 گھنٹے کام ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پروگرام ہو رے ہیں، 2.5 سال سے ڈیولپمنٹ پروگرام ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، شہباز صاحب نے یہ بات بالکل کہی کہ آج کے بعد لائٹ کی ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں جو بیڑا غرق کر کے گیا نا ثاقب نثار، جس نے وہ لاسٹ ٹائم کوئی کام نہیں کرنے دیا. ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ اس حکومت کو مطلب نا خراب کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کر دیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ الیکشن کا جب ٹائم تھا نا تو شہباز صاحب نے اس تناظر میں یہ بات کی تھی کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب اگر لائٹ گئی تو یہ ذمہ دار ہوں گے. شہباز صاحب نے ایک منٹ میرے بھی سوال کا جواب تین مہینے تو ویسے حکومت آتی نہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بات کا جواب دیں، ایک بات کا جواب دیں کہ نندی پور پاور پروجیکٹ جی 0 کوئی بجلی پیدا نہیں کر رہا. اب تک کتنے پیسے شہباز شریف صاحب نے اس پہ لگائے؟ ساحیوال میں سولر کا کتنا بڑا انہوں نے پلانٹ لگایا؟ بہاولپور میں سولر کا لگایا، لیکن کام نہیں کر رہے، کوئی کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے. نیلم جیلم ابھی عمران خان نے آ کے ختم کیا ہے. کیا ختم؟ ابھی تک یہ جو نا ہمارے بلوں سے ہم سے لیتے رہے نا، عوام سے یہ ٹیکس لیتے رہے. ابھی آ کے عمران خان نے کیا ختم کر دیں جب ادھر سے کچھ پیداوار ہی نہیں ہے. اچھا سر، آپ سیف صاحب میری بات کا جواب دیجیے. ایک پہلے میری بات سنیے کہ اس مہینے میں آپ کی گورنمنٹ نے 3 دفعہ بجلی مہنگی کی ہے، پیٹرول بھی مہنگا کیا ہے. آپ کے وزیر اعظم کا یہ بیانیہ تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، اگر بجلی مہنگی ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. اس کے بارے میں آپ کیا جواب کیا دینا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، دیکھیں جب پیٹرولیم کی قیمت کا تعلق نہ تو نواز شریف سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ عمران خان سے اس کا کوئی تعلق. تو اس وقت کھڑے ہو کے کیوں کہتے تھے جب پیٹرول مہنگا ہو تو حکومت چور ہے، وزیر اعظم چور ہے؟ نہیں، پیٹرول کا نہیں ہم نے کہا. کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کہا. آپ کے اسد عمر کتنی بڑی تقریر کرتے تھے کہ پیٹرول ہمیں 60 روپے کا پڑتا ہے اور یہ 110 کا بیچتے ہیں، تو وہ بڑی تقریریں کرتے ہیں. ابھی پیٹرول 60 کا نہیں پڑتا میرے خیال میں، ابھی 60 سے بھی نیچے پڑ رہا ہے، لیکن 113 پہ چلا گیا. ایک ادارہ مجھے بتائیں کہ یہ پروفٹ میں چھوڑ کر گئے ہوں جس کی بیس پہ ہم نے $20 ارب واپس کیا 2 سال میں. مجھے تاریخ میں بتا دیں $20 ارب کسی نے واپس کیا ہو 2 سال میں. یعنی ایک بندے کی اچھائی کو بھی آپ نہیں مانیں گے. نہیں، یہ جو اچھائی ہے، جو اچھائی آپ کی ہے وہ ظاہر بات ہے سب کو ماننی پڑتی ہے. نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک چیز. دوسرا، پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کا تعلق انٹرنیشنل پرائسز سے ہے. وہی پیٹرول آپ کا 112 میں ہے، وہی پیٹرول آپ کا 80 روپے میں دیا جاتا ہے. انہوں نے اسٹوریج کیا چھوڑی ہے مجھے بتائیں. جب کورونا کے دوران آپ کے پاس پیٹرول اتنا سستا لوگ لے نہیں رہے تھے، آپ کے پاس اسٹوریج نہیں ہے، تو انہوں نے کیا بنایا اسٹوریج؟ آپ خریدتے نا. انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، 30 سال حکومت میں کیا چھوڑ کر گئے؟ اچھا آپ یہ دیکھیں، اچھا آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اسٹور نہیں کیا تھا پیٹرول؟
मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है आपके पास, वहाँ पे कोई आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं, आप खरीद तो सकते हैं लेकिन स्टोर कहाँ करेंगे जब सस्ता मिल रहा है आपको? तो आप वहीं से 30 साल जिन्होंने हुकूमत की है उन्होंने कौन सा डैम बनाया मुझे बताएं, एक डैम का नाम बताएं मुझे भाई। आपने कौन सा बनाया डैम? हम बना रहे हैं, कौन सा डैम बना रहे हैं? हम डैम बना रहे हैं, महमूद डैम बना रहे हैं, ददोचा डैम डैम बना रहे हैं, ये मियां चांद डैम, नवाज ददोचा शरीफ डैम तो पिंडी में बन रहे हैं। हम दासू फर्ज दे रहे हैं, मेमन, काम हो रहा है भाई। ये दासू मेमन, इसकी लैंड मियां नवाज शरीफ साहब खरीद के गए हैं। छोड़ दे, इन्हें फिर बंद हमारे किया। जिन प्रोजेक्ट्स को ये गालियां देते रहे हैं, जिनको भाई ये छोड़ नहीं। देते रहे, उन्हीं पे ये दोबारा जाके ना अपनी तख्तियां लगाते हैं। बड़ी मुझे इस बात की समझ नहीं आती, बस इन्होंने अब- जिस बात को ना ये बुरा भला का है, बाद में उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर ये बड़े फखर से जाके ना तख्तियां लगाते हैं। सही है। दासू प्रोग्राम और यहीं से मेमन शुरू डैम की करेंगे। लैंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और खरीदी। लैंड बात खरीद के यहीं से फिर शुरू किसने करेंगे। मना किया? एक अभी- मिनट, अभी नाज़रीन- किसने मना किया? एक मिनट, अभी ये गुफ्तगू एक जारी मिनट, रहेगी देखिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करते हैं। सैफ साहब ये बताइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पॉलिसीज़ का ऐलान किया था उसमें से कौन कौन सी अभी जारी हैं, कौन कौन से डैम आप बना रहे हैं? मेरे ख्याल में अयूब खान साहब के बाद है, जब उन्होंने उस दौर में 70s की दहाई में इतने डैम बन चुके थे उस वक्त, बस उस दौर में, उसके बाद ये 40 साल का जो ड्यूरेशन है ये इस हवाले से पाकिस्तान बहुत महरूम है। यहाँ तक कि काला बाग डैम जो नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें 3 साइडों से एक डैम बिल्कुल बना हुआ है, जस्ट एक साइड हमने उसकी तैयार करनी है, वो भी सियासत की नज़र हो गया है। बेसिकली सियासत की नज़र क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह यहाँ पे जमातें हैं जो बड़ी जमात का दावा करते हैं, ये 30-30 साल हुकूमतें की हैं। ये 30 साल वाला यहाँ तक कि मंजन कब तक बेचेंगे? मैं काउंटिंग करवाऊंगा, आप करवा दें 83 से counting, 83 से 83 आप से ये 83 वजीर से, खजाना रहे, 85 85 में वजीर आला बने। जी ठीक है जी, फिर उसके काउंटिंग बाद- करवाऊंगा मैं इनको, फिर नहीं, पूरे करवाएं आप, 30 साल पूरे 30 साल पूरे करवाऊंगा। करवाएं। मैं करवाता हूँ पूरे, एक ये मिनट, पूरे 12 साल मुझे बनते मेरे हैं, मुझे काम अपने कर रहे नहीं मैं अपनी पूरी बात करने दें और मुझे। ये भी फिर कौम को बताएं मैं कि भाई को उसके बाद बताऊंगा किसने नहीं बनने मेरे, दिया? हाँ बताता हूँ मैं, मैं काला बाग आप डैम किसने नहीं बताइए, बनने दिया, मैं बता रहा किसने हूँ नहीं ना, बनने मैं दिया? बता रहा हूँ ना किसने नहीं बनने हाँ दिया, क्योंकि जिनका बयानिया ही इंडिया के साथ मिलता हो, ओ, जिनका बयानिया ही ये इंडिया हो, किसने कहा था जाके बम्बई में जाके कि हमने किए हैं, हम आप इस पे शर्मिंदा हैं? किसने कहा था? ये किसने अमेरिका में जाके कहा कि तालिबान को बाकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा। बनाया? यहाँ पे हमारे ऐसे टीवी आपने चैनल के किस- एंकर भी हाँ हैं जी। जिन्होंने जाकर वहाँ पे गाँव के बोर्ड दिखा दिए कि जी ये उनका गाँव है रहने वालों का, बाद में पता चला वो तो नेपाल का देखें, लोग ये हैं। बिल्कुल सरासर झूठ है। यहाँ अहमद पे- मीर पर ये यहाँ इल्जाम पे- है। मेरी मैं बात अहमद सुने, मीर मेरी साहब बात को सुने। डिफेंड करने नहीं जा यहाँ रहा। पे असद दुरानी साहब की किताब में उन्होंने लिखा है। इमरान खान साहब जो है ना, ये ना तो बातें आप सहाफियों छोड़ को दें। जहाज भर के लेके जाते हैं, जी ना गैर मुल्की इनके जो है ना टूर करवाते हैं, आप भी साफी हैं, आपको भी पता होगा, ना तो इमरान खान साहब साफियों को यहाँ बंगले देते हैं बैरियर बीवी टाउन के के कहने पर अंदर, अपनी फ्रेंड को ना तो बैरियर टाउन में सेनेट बंगले का देते टिकट हैं। दे देते हैं। देखिए बट साहब, मैंने आपकी बात नहीं बोला, वरना फिर मैं भी अच्छा, बोलूंगा, जी, जी, फिर बोलिए, मैं आपको बात ये नहीं ठीक है, देखिए, ये सीधी सी बात हमारा है, बरकरार रहना अपना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें, जी, मुझे अपना करें, बयान करें, करना करें, है। करें, करें। खान साहब ना तो इनको बैरियर टाउन में बंगले देते हैं लोगों को, ना ही इनको हवाई जहाज़ों में भर भर के जो ना मुल्कों के दौरे करवाते हैं कि शाम को बैठ के उनकी तारीफों के बंद बांधेंगे। खान साहब ना तो खुद दौरे करते हैं, 2.5 साल के अंदर उन्होंने कोई पर्सनल दौरे नहीं किए अपने, वो 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे बंदा जो ना वज़ीर आज़म बगैर छुट्टी के काम करता है। ये पहला वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की तारीख का। एक बात, दूसरी बात, डैम कैसे बनेंगे जब आपका बयानिया इंडिया के साथ मिलता हो, जब आप आए इस हुकूमत में, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इमरान खान के ऊपर, उनके जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने उसके असेंबली के अंदर कहा है कि जी हमने नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट की है। आप मेरी बात सुनिएगा, सुनिए एक मिनट, नहीं उन्होंने कहा जी हमने नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट किया। कैसे हो सकता है 2018 का इलेक्शन वो हार सकता है? क्योंकि वो उनके बयानियों को मजबूत कर रहा था। 30 साल से उन्होंने डैम नहीं बनाए, और इंडिया ने कितने डैम बनाए इस 30 साल के अंदर? अनगिनत डैम बनाए उन लोगों ने, उनको मना नहीं किया और खुद बनाए नहीं है। काला बाग डैम जो बनता था वो भी उनके बयानी में चला गया। वहाँ पे जब बयानी है अपनी इदारों के खिलाफ बोलना, वहाँ इंडिया दुश्मन के घर में जाके अपनी आर्मी के खिलाफ बोलना, ये बयानिया इनका नवाज शरीफ का ये बयानिया अब पिट गया है, इसलिए लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। 30,000 से जहाँ जीते थे वहाँ आज शिकस्त खा गए। शिकस्त जब खा गए तो फिर फायरिंग करना शुरू कर दिए, कुछ कर दिए। एक बात और बताता हूँ भाई को मैं, आप बोले। ये कहते हैं हम तजर्बाकार टीम थी, तो इनको चाहिए था ना मईशत बेहतर करके जाते ना इतने सालों में।
ان کو تو بہت وہ تو کہہ رہے تھے کہ میجارٹی ملی ہے. ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے پاکستان. کیسے ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے؟ یہ تو سی پیک کی وجہ سے. آج میں بھی جاتا ہوں تو اپنے شہر میں کوٹ میٹھن جانا، پہلے میں 13 گھنٹے میں پہنچتا تھا، میں بھی 7 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں. تو یہ کریڈٹ لے لیں، نواز شریف لے لے گا. کریڈٹ لینے میں تو ماسٹر ہے. بمبئی انہوں نے کہا جی ایٹم بم ہم نے کیے حملے، تو کس نے کیے بلاسٹ کیے، اس کا کریڈٹ بھی یہ لینے جا رہے ہیں. اور کس نے وہ تو ہر چیز کا وہ تو 1988 کریڈٹ سے لینے بنا کا ہوا چکر تھا ہے. نا. مجھے بتائیں کہ اکانومی کو کہاں لے کر گئے؟ کیا ایکسپورٹ تھی؟ ایک منٹ جی بٹ ان کی آپ ایکسپورٹ کیا تھی؟ آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز نے اپنے دور میں، اچھا یہ بھی آپ کے اوپر الزام ہے نا کہ وہ واجپئی آتا ہے بغیر ویزے کے آپ کی شادیوں میں، اور دوسرا سچن جندال آتا ہے، مودی آتا ہے، اور سچن جندال آتا ہے وہ بغیر ویزے مریم. وہ کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. وہ پارٹنر ہیں نا جن کے، اب آپ سن وہ لیں، اسٹیل مل کے ہمارے وہ پارٹنر ہیں. پارٹنر ہیں. آپ ہماری گاڑی سے نا 400 پاؤڈر نکال لیتے ہیں تو بھائی وہاں پہ ہمارے پروف بھی دے دیں نیب کو نا. نیب تو اس بات پہ ہر بات میں بروف دیکھیں. میں آپ کی باری میں نہیں بولا، آپ سنیں. ٹھیک ہے. جندال کو پہلے تو بات میں کروں گا ڈیم کی. انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے، ڈیم نہیں بنا ایوب خان صاحب کے بعد. یہ غلطی کس کی ہے؟ ایوب خان صاحب جب وہ شملہ معاہدہ کر کے آئے نا، اس وقت پہلے اس میں یہ لکھ کے آئے کہ ہم ڈیم نہیں بنائیں گے. آپ نکال کے دیکھ لیں تاریخ. ڈیم نہ بنانے کی نہیں، میں غلط نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں تاریخ پڑھ لیں. آپ نے پڑھی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس بات کا بھی ڈیم آپ دیکھ لیں، نکال لیں، ریکارڈ ہے. آپ دیکھیں ڈیم نہ بنانے کی سمریاں نا 40 سال نہ بنانے کی. ایوب صاحب نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم ڈیم نہیں بنائیں گے. اس کے بعد بات ایٹم بم کی یہ کرتے ہیں. 1988 سے نا اب مطلب ہم ایٹم بم کا دھماکہ کر سکتے تھے. یہ میاں محمد نواز شریف اس ملک اور قوم کا، عالم اسلام کا وہ واحد لیڈر تھا جس نے ایٹم بم چلا کر، جب اسٹیٹ سیکرٹری فون کرتا تھا نا تو ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی نہ لیٹ جاتی تھی. بل کلنٹن نے اپنی بک میں لکھا کہ میں نے اس شخص کو 5 فون کیے پرسنلی. اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ملک اور قوم کی جو مفادات ہیں اس کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا، اور میں یہ دھماکے کروں گا. اس نے الحمدللہ کر کے دکھائے. یہ جو 9-10 سال وہ میاں صاحب نے جلاوطنی کاٹی نا، یہ ایٹم بم دھماکوں کی اس کی وجہ سے کاٹی. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں مودی اور سچن جندال کی. مودی میاں محمد نواز شریف میں اتنی ہمت تھی کہ مودی ایک فون کال پر نا یہاں پر چل کے آتا تھا. اور آپ لوگ دیکھیں، آپ نے کشمیر بھیج دیا. آپ اسمبلی میں کھڑے ہو گئے، عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں فون کرتا ہوں، میں 5 مرتبہ فون کرتا ہوں، وہ فون نہیں اٹھاتا. تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ نا کہ آپ کا فون اٹھائے. اگر نواز شریف، عمران خان جب بات کرتا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہوں، تب تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جب محمد نواز شریف یہی بات کرتا ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ بات کی کہ دہشت گردی ہوئی یہاں سے، تو بھائی آپ یہ غلط بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کے لیڈر نے اپنی بک میں لکھا کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ہوتی رہی. آپ کیا عمران خان صاحب نے ایران میں جا کر یہ بات نہیں کی کہ ایران میں جو دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان سے ہوتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے امریکہ کے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ طالبان ہماری ISI نے بنائے؟ کیا عمران خان صاحب نے ہماری آرمی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کو تقویت نہیں پہنچائی کہ ہماری یہاں پہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ یہ بات کرتی تھی کہ ہم نے ہرگز ہمیں نہیں پتا تھا اسامہ کے آپریشن والا، ایبٹ آباد آپریشن. عمران خان صاحب نے امریکہ میں یہ بیٹھ کے بات کی کہ ہماری ISI کو پتا تھا کہ یہ آپریشن ہوا ہے. آپ نے انڈیا میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بغیر، اجازت کے بغیر کوئی بھی بندہ حکومت میں نہیں آ سکتا. تو آپ نے عمران خان صاحب کو لا کر اسٹیبلشمنٹ کی یہ مور ثابت کر دی کہ آپ کٹھ پتلی تھے. آپ انہی کے کندھوں پر بیٹھ کر سوار ہو کر آئے ہیں. آپ نے اس قوم کو منگتا کر دیا. آپ نے لوگوں کے تن سے کپڑے چھین لیے. آپ نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. پروگرام دی ہے، کون سا لوگوں کو پناہ گاہیں دی ہیں. دیکھیں جہاں پہ آپ کی حکومت میں ویسے غفران بھائی کتنے آفرین سے یہ سرسمانی کے 1 عالم میں کروڑ نوکریاں دینے والے، ان کو لوگوں کو پناہ گاہیں دی ہیں. سنیں 1 کروڑ نوکریاں دینے والے قوم کو پناہ گاہوں پر لے آئے. 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے قوم سے ان کی نوکریاں چھین لی. لوگ بے روزگار ہو گئے. 3.5 کروڑ لوگ انہوں نے بے روزگار کیے. 8.5 لاکھ تو ہم نے اس میں سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے نکال دیے. کچھ ہم نے جعلی پائلٹ نکال دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو فیک لوگ تھے ہم نے وہ نکال دیے. اچھا ریڈیو پاکستان سے سن لیں، آپ صحافیوں کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ریڈیو پاکستان سے آپ نے کتنے بندے نکالے؟ انہوں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا. یہ ہے میں بتاؤں کہ ہم نے تو وابڈا سے بھی نکالے ہیں.
ہم نے تو جناب جو سکھر میں جو ہے نا شاہ صاحب نے لگائے ہوئے تھے بندے وہ بھی نکالے ہیں، اس لیے کہ جس ادارے کیوں پروفٹ میں نہیں ہے، جن کی پرائیویٹ جو ہے نا اسٹیل ملیں ہیں وہ پروفٹ میں جاتی ہیں، پاکستان کی اسٹیل مل بند ہے، کیوں؟ پاکستان کے اندر پروجیکٹس نہیں ہیں، پاکستان گورنمنٹ ان کو فنڈ نہیں دیتی ہے۔ ایک منٹ میرے بھائی مجھے بات کرنے دیجیے گا، کیا پاکستان کے اندر یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہیں؟ پاکستان اسٹیل مل سے وہاں پہ مال نہیں آ سکتا؟ نہیں، اب 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ چل رہی ہے، پہلے ہم نے سولوشن ڈھونڈا ہے، ہم نے ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کر ان کو کہا ہے کہ جی آپ لوگ یہ پیسے لیں اور گھر جائیں، بعد نئے لوگوں کو لائیں گے۔ سنیے گا، یہ ہم نے پلان کیا نا، یہ ہم نے پلان کیا نا، اب پلان کیا، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، صحیح، یہ بات ہوگی بند، ہمارے ادارے جو ہے نا ختم۔ دوسری بات میرے بھائی نے کی کشمیر کی، اور کہا جی مودی تو ایک فون پہ آ جاتا تھا، شادی پہ آیا تھا، ساڑیاں آپ نے پیغام بھیجی، آم کی پیٹیاں آپ نے بھیجی، اور جو پاکستان سے جو خود گئے تھے جب انڈیا میں، جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم جاتا ہے انڈیا کے اندر، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک لیگیسی کہہ لیں اس کو، یا ڈیکورم کہہ لیں، کہ وہاں پہ جا کر ہمارا وزیر اعظم کشمیر کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ جناب ان سے تو ملاقات سے انکار کر دیا، ملے کس سے؟ جا کے جندال سے، مودی سے اور ان کی فیملی کے ساتھ جا کر۔ آپ سرکاری دورے پہ گئے تھے یا ان کی شادی پہ گئے تھے؟ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ کشمیری ہو رہے تو رہنماؤں سے جا کے ملاقات کریں، نہیں ملے، یہاں تک کہ سیکرٹری خارجہ نے میرے بھائی ایسے بھیج دیا کشمیر کے اندر جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنی کشمیریوں نے قربانی دی ہیں، جتنے پاکستان آرمی نے قربانی دی ہے، انشاءاللہ کشمیر تو بیچنا دور کی بات۔ ایک منٹ باتوں، آپ کشمیر کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ ایک منٹ سنیے گا، یہ وہ ہے بٹ صاحب میری بات سنیں، سیکرٹری خارجہ نے بیان دیا ہے کہ ہمیں نواز شریف نے منع کیا تھا کہ میری کوئی ملاقات نہیں رکھنی کشمیری رہنماؤں کے ساتھ۔ یہ تو ان کا حال ہے، اصلیت یہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات میری بات سنیے گا، یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کہنے پہ مودی نہیں آتا، ٹھیک ہے، فلانا نہیں آتا۔ عمران خان یہ تو سیاست دان ہے، لیڈر تو ہے ہی نہیں۔ نواز شریف کو لیڈر کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ تو سیاست دان ہے، وہ تو کام ہی ایسے کرتا ہے جس سے اگلے الیکشن میں اس کو ووٹ مل جائے۔ لیڈر تو عمران خان ہے، جس نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ جس میں کہاں گیا نو ڈو مور، یہ عمران خان تھا جس نے کہا تھا نو ڈو مور۔ یہ عمران خان تھا جس کو امریکہ جیسے، ایک منٹ سنیے، امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر جو ٹرمپ ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری افغانستان کے ساتھ صلح کروا دیں۔ یہ ہوتی ہے پاور۔ پاکستان نے وہ رول پلے کیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو ایک ٹیبل پہ لا کے کھڑا کیا ہے، سعودی عرب کو اور ترکی کو ایک ٹیبل پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں تقریباً سے کیا ہوتا ہے، ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ، سب سے بڑا آپ کے پاس جو آپ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ دنیا کو اپنی بات بتا سکتے ہیں، وہ آپ کا یو این ہے۔ یو این قومی اسمبلی کے اندر آپ 15 منٹ دیے جاتے ہیں ہر ایک بندے کو بات کرنے کے لیے۔ عمران خان نے 45 منٹ تقریر کی ہے، دنیا نے سنی، وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سٹرننگ پوزیشن میں سب نے سنی، انہوں نے بتایا کہ پاکستان لیڈر کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ جا کر کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ کیا عمران خان نے کیا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوتی ہے وہاں جا کر عمران خان نے بیان کیا دنیا کو کہ آج کے بعد اس طرح کی زیادتی کرے گا تو ہم جب آپ کے نہیں اس طرح نہیں کیا، انٹرنیشنل فورم پہ بات کر رہا ہوں میں، اتنے بڑے فورم کے اوپر بات کر رہا ہوں، جب ان کو WhatsApp سنیے گا، WhatsApp ہم سب مسلمان ہیں، اپنے اپنے دل کے اندر ہم سب کا ایمان ہے، ہم ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن اتنے بڑے فورم کے اوپر یہود و نصارہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ آج کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرنا کیونکہ ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم آج کے اس کو بھی چھیڑیں گے۔ قادیانیوں کے پاس کون گیا؟ مریم نواز گئی، ووٹ لینے کون گیا؟ مریم نواز گئی الیکشن میں، جب گورشائی کون ہے جس کے لیے آپ جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جب مریم نواز کی والدہ جو فوت ہو چکی ہیں ان کے جب الیکشن تھا ضمنی الیکشن میں، مریم نواز گئی قادیانیوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے۔ کب گئی ہے؟ قادیانی کے پاس لاہور میں گئی ہے ووٹ لینے کے لیے، میڈیا پہ ہے، اب یہ بات میڈیا پہ ہے۔ تھوڑی سی میری بات سن لیجیے، یہ باتیں ساری ان کا بیانیہ سر جی یہ کافی ہم لمبا، نارملی کہتے ہوتے، ایک بات کر، ہم نارملی کہتے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے زرداری صاحب کافی تھے، انہوں نے پارٹی کا صفایا کر دیا، پنجاب میں ختم ہوگی، سندھ میں کہیں کہیں نظر آتی ہے، کراچی حیدرآباد سے فارغ۔ میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کو ختم کرنے کے لیے مریم نواز کافی ہے، اور جو پی کے 63 میں آپ کو نظر انہوں نے جھوٹ بول کے، مریم بی بی نے کیسی ختم کی کہ ان کے ہوم گراؤنڈ میں اتنے جھوٹ بول دیے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب ان کی بات پہ ہم یقین کرنے کو چلو اب آ جائیں، اب آ جائیں حالیہ الیکشن پہ آ جائیں، آپ حالیہ الیکشن پہ آ جائیں، پہلے آپ کے سامنے قطری خط
بنی کیلیبری فونٹ، اس طرح بنی گالا کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی. فیک ہمیں ڈاکومنٹس فخر ہے کہ ایک عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. یہ بہت لمبی کہانیاں ہیں, ایک اس پہ بعد میں لڑکی بات نے کریں گے. ابھی اس پروگرام میں فی الحال انہیں ڈسکس پی ہو کے رہی تھی 63 میں ناگو چنے چبوا دی ہیں, یہ مزے کی بات. ابھی جو بات صرف یہاں پہ ہے کہ یہ وہ ہم واپس لیں گے آپ سے آنے والے لیکچر. یہ جو دو آپ دیکھیے گا, میری بات نوٹ کر لیں, یہ لکھ لیں, ریٹن لکھ جو لیں صوبائی اسمبلی کی جو دو نشستیں آپ لوگ ہارے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہمیں پریپریشن کی ضرورت ہے. بہت ساری, صرف ان 2 جگہوں پہ نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں. لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب کی عادت ہے, جو لوگوں کو جو ہے نا بری لگتی ہے کہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اگر کہیں غلط, یہ کہتے ہیں یو ٹرن لیا ہے. وہ یو ٹرن اس سینس میں ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں انسان, اور پھر انسان کو فیلنگ آئے کہ یہ مجھ سے غلط ہوا, تو وہ یو ٹرن لے کے واپس اپنے اس کی طرف آ جاتے ہیں, اپنے اصل کام کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یو ٹرن ہے. تو ہم نے یقیناً کہیں پہ ٹکٹ تقسیم کرنے میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے جی, اور اسیسمنٹ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات. بالکل یہ انشاءاللہ غلطیاں غلطیاں جو ہم نے 2018 میں کی ہیں, آنے والے الیکشن میں ہم انشاءاللہ یہ غلطیاں انشاءاللہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ میرٹ پہ لوگ آئیں گے, اور انشاءاللہ زیادہ تر جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں خان صاحب کو اس دفعہ, انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں, انشاءاللہ وہ دیکھنا آپ اسمبلی میں دیکھیں گے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے 2 یہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں, کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ملی ہے تو یہ نشستیں جیتی ہیں, ورنہ آپ کا بھی بیانیہ کمزور ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ ورک کرنے کی آپ کو ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے, ایک 11 پارٹیوں کا تو ایک ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد ہے. اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ سے ہی اکٹھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب پی کے 63 میں 2018 کے الیکشن میں اختیار ولی صاحب بھی 2nd نمبر پہ آئے تھے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ موجود ہے تو انہوں نے حمایت کر دی. انہیں پتا تھا کہ ہم لوگ نہیں جیت سکتے, یہ بندہ انہیں ٹف ٹائم دے سکتا. پھر اپوزیشن میں ہماری سب سے بڑی جیت آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے حلقے کے لوگوں کو اس بات کا تدارک ہے کہ حکومت ان کی ہے, کام لوگوں کے یہ کر سکتے ہیں, کوئی منسٹری مل سکتی ہے, کچھ ہے. لیکن لوگوں نے ان پر عدم اعتماد کیوں کر دیا؟ کیونکہ لوگ ان کی پالیسیوں اور ان کے جھوٹ سے تنگ آ چکے ہیں. انہیں جو بار بار کہتے ہیں نا NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا. کل پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حکومتی جماعت کا بیانیہ اس طرح بری طرح پٹ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل فلاپ ہو چکے, یہ مڈ ٹرم الیکشن کرائیں, یہ ان کے لیے ویک اپ کال تھی. استعفے دینا, دیکھیں جنرل الیکشن کیسے ہوتا ہے, پھر پتہ چل جائے گا. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. کل دودھ پلایا ہم نے, ہمت کریں نا, آپ ہمیں پانی میں کہتا ہوں جی ہمت کریں, دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمت پلایا. استعفے دینے کے لیے جگرا چاہیے, عمران خان جیسا کریکٹر چاہیے, بادشاہ آدمی, عمران خان جیسا کریکٹر چاہیے, دل چاہیے, جگرا چاہیے. پہلے استعفیٰ دیں, بعد میں اس اسمبلی پر لعنت بھیجیں اور اس اسمبلی میں آگے معافیا مانگیں. جس وقت ہم استعفیٰ دیں گے انشاءاللہ ہم کبھی واپس نہیں لیں گے. ہم ان کی طرح تھوکا ہوا نہیں چاٹیں گے. فضل الرحمان کو آپ جو ہے نا آکسیجن دے رہے ہیں, وہ تو بیچارہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے اسمبلی سے باہر, سینٹ سے باہر. پہلی دفعہ تاریخ میں آیا ہے جب عمران خان آیا تو سارے فارغ ہوئے اسمبلی سے باہر. کوئی ملک چھوڑ گئے, پروگرام کا وقت کوئی اسمبلی سے باہر ہو گئے. باقی کی باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوں گی. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی ناظرین, آپ نے دونوں رہنماؤں کی باتیں سنی, آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.